बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हमारा प्रोग्राम आवाज़ दोस्त देख रहे हैं और मैं हूं डॉक्टर कमर फारूक। अपने तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का प्रोग्राम तारकीन वतन पाकिस्तानियों के अंदर ख़वातीन का जो सोशल वर्क है उसके हवाले से हम आज गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान से बाहर रहते हुए हमारी माएँ, बहनें, बेटियां, हमारी ख़वातीन सोशल वर्क के हवाले से न सिर्फ मुकामी सोसाइटी के अंदर बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी समाजी खिदमत के हवाले से पहचानी जाती हैं। तो आज हमारा प्रोग्राम इसी हवाले से होगा। हमने 3 यूरोपीय ममालिक के अंदर जो हमारी बहनें, माएँ, बेटियाँ सियासत के मैदान में भी सरगर्म अमल हैं और सोशल वर्क में भी काम कर रही हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनका जो सियासी तरबियत है वो तो पीटीआई के हवाले से है। इनका काम अगर देखा जाए तो सामने पीटीआई के प्लेटफॉर्म से हमारे सामने आता है, लेकिन उन्होंने सियासी मैदान के साथ साथ समाजियात के अंदर भी अपनी हैसियत को मनवाया और न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि मकामी मुआशरे के अंदर और पाकिस्तान के बाहर रोहिंग्या, शाम और अफ़गानिस्तान, इन ममालिक के अंदर भी जब इंसानियत पर मुश्किल वक़्त आया तो उनके शाना बिशाना भी ये हमारी ख़वातीन नज़र आई हैं। तो आज का हमारा मौजू भी इसी बात पर है कि तारकीन वतन पाकिस्तानी ख़वातीन में फलाह का जज्बा और जो उनके समाजी मंसूबे हैं, प्रोजेक्ट हैं, वो हम अपने कम्युनिटी के सामने रखें ताकि देखने वाली जो हमारी दूसरी माएँ, बहनें, बेटियां घरों में मौजूद हैं उनके अंदर भी एक हौसला पैदा हो और वो भी अगर उनके अंदर ये एबिलिटी है, ये तहरीक है कि वो काम कर सकती हैं तो इनको रोल मॉडल बनाते हुए वो भी काम को शुरू कर सकती हैं और इनसे रहनुमाई भी ले सकती हैं। हमारी पहली मेहमान मोहतरमा आसफा हाशमी साहिबा हैं। इनका तल्लुक फ्रांस से है, पेरिस में रहती हैं। चेयरपर्सन और फाउंडर हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी वुमेन राइट्स कमीशन की। सेक्रेटरी वुमेन अफेयर फ्रांस हैं पीटीआई की जानब से और 1996 से पीटीआई की मेंबर हैं। 2011 में फ्रांस में पीटीआई को ज्वाइन किया और कई ओहदों पर, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के ओहदों पर भी रही हैं। 2008 से फ्रांस में पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट कर रही हैं और पहली पाकिस्तानी खातून है जिन्होंने 2 बार फैशन अवार्ड जीता जो गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस की जानिब से दिया जाता है। सहाफ़त में भी बहुत सारी वेबसाइट्स और टीवी चैनल्स के साथ काम कर रही हैं। हम इनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारी दूसरी मेहमान मोहतरमा नाइला वसीम साहिबा हैं। डेनमार्क से तल्लुक़ है इनका, डेनमार्क में रहती हैं। एमएड किया हुआ है पाकिस्तान से और 2014 से रज़ाकाराना तौर पर पीटीआई डेनमार्क के साथ काम कर रही हैं। हेल्पिंग ह्यूमैनिटी की नायब सदर हैं और 5 साल से इनके साथ वाबस्ता हैं। अपने मुल्क के जो ज़रूरतमंद हैं या जो गरीब गुरबा लोग हैं या जो जिनके वसाइल इतने नहीं हैं कि वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें, उनके लिए काम कर रही हैं और 1 साल के अंदर डेनमार्क में 2 प्रोग्राम अरेंज करती हैं जिसका मकसद सिर्फ यही होता है कि गरीब जो हमारे जिनके वसाइल नहीं हैं उनकी मदद की जा सके, माली मदद की जा सके। इसके अलावा वो सहारा लाइफ ट्रस्ट के साथ काम कर रही हैं, स्माइल अगेन फाउंडेशन के साथ काम करती हैं, नमल यूनिवर्सिटी के लिए, नमल नाला यूनिवर्सिटी जो सिटी है उसके लिए काम करती हैं। अखुवत ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ है। रहमा रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती हैं। इन तमाम जो ये मैंने नाम लिए हैं, पाकिस्तान के अंदर बड़ा समाजी खिदमत में इनका नाम है और इनके प्रोजेक्ट बहुत बड़े हैं जैसे इंसानियत फलाह पा रही है। ख़ासकर अखुवत का जो काम है वो तो हर पाकिस्तानी जानता है और बाकी नवल नॉलेज सिटी का भी तारफ़ किसी से ढका छुपा नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान में शजरकारी मुहिम हो, डैम प्रोजेक्ट हो, डैम के लिए फंडिंग करनी हो, उनमें भी पेश सामने नज़र आती है पाकिस्तानी कम्युनिटी डेनमार्क के अंदर। इसके अलावा मकामी सियासत में भी जो डेनमार्क की जो सियासत है उसमें जो पाकिस्तानी हैं उनके साथ मिलकर और ख़ुद भी उस सियासत के ज़रिए अपनी कम्युनिटी की फलाह व बहबूद का काम कर रहे हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर भी उन्होंने फ़लस्तीन, रोहिंग्या, अफ़गानिस्तान, यमन और शाम के जो बेसहारा लोग हैं उनकी माली मदद के लिए भी उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं और किया भी है। बहुत सारे लोगों को उन ममालिक के अंदर माली
تعاون جو باہم پہنچاتی ہیں. پاکستان میں تعلیم اور صحت کا شعبہ ان کا خصوصی طور پر اس میں وہ کام کر رہی ہیں. ہم خوش آمدید کہتے ہیں محترمہ نائلہ وسیم صاحبہ کو اپنے پروگرام میں. اور ہماری تیسری مہمان پاکستان سے ہیں, ویل نون نام شخصیت ہیں, ان کا کام پی ٹی آئی کے اندر اہمیت کا حامل ہے. وہ مرکزی ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن پی ٹی آئی ہیں خواتین ونگ کی, اور 2006 سے پی ٹی آئی کے لیے کام کر رہی ہیں. پی ٹی آئی کی کارکن ہے. 6 مختلف سماجی تنظیمات کے ساتھ ان کا بھی ایک کام ہے, سوشل ورک ہے, اور اسی سوشل ورک کی وجہ سے پی ٹی آئی کے اندر بھی ان کا ایک احترام کا جو رشتہ ہے وہ قائم ہے, اور احترام سے ان کا نام لیا جا رہا ہے. ٹیکسٹائل, فیشن, انٹیریئر اینڈ لینڈسکیپ ڈیزائنر ہیں. میں اپنے تمام محترمہ شاہلہ خان نیازی صاحبہ اور محترم جو چیمہ صاحب جو جنگ اور جیو کو اسپین سے دیکھتے ہیں, وہ ہمارے پروگرام میں ہر دفعہ موجود ہوتے ہیں تجزیہ کے لیے. محترمہ نائلہ وسیم صاحبہ, محترمہ آصفہ ہاشمی صاحبہ, آپ تمام آج کے شرکاء کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. پہلا سوال جو میں آپ میری بہنیں آپ موجود ہیں ان کے سامنے, محترمہ آصفہ ہاشمی صاحبہ کی جانب آؤں گا. آپ اپنے کام کا جو دائرہ کار ہے اور فرانس کے اندر رہتے ہوئے جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کا تعاون, اس حوالے سے تھوڑا سا پہلے ہمارے ناظرین کو ایک ہلکا سا تعارف دیجیے گا. اس سے پہلے میں نے جو کام کیا سماجی سطح پہ کہ مختلف خواتین جو نئی پاکستان سے آتی ہیں ان کو یہاں کے ان کو زبان نہیں آتی, ان کو ماحول کا پتہ ہوتا, اور زبان نہ آنے کی وجہ سے ان کو بے حد مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. ان سے میں نے اپنا کام شروع کیا تھا. ان کو مختلف جگہوں پہ جہاں پر انہوں نے جانا ہوتا تھا ان کو کرتی تھی, ان کے ساتھ جا کے ٹرانسلیشن کرنی, اور اس کے علاوہ جو ان کو ضروریات تھی اس میں ان کے ساتھ پورا تعاون کرتی تھی. اس طرح میں نے اپنا کام شروع کیا تھا. پھر اس کے بعد مجھے فرینچ گورنمنٹ کی طرف سے آفر ہوئی کہ میں ان کے ساتھ پہلا اپنے کام کا آغاز کروں, تو پھر ان کے ساتھ میں نے کام شروع کیا. وہاں پر مجھے رہتے ہوئے یہ احساس ہوا کہ ہماری مطلب جس ادارے کے ساتھ میں منسلک ہوں سرکاری طور پہ مجھے یوں لگا کہ ہماری خواتین کے لیے یہ کافی, اور اسی کو دیکھتے ہوئے میں نے ابھی جو اپنی ایک تنظیم بنائی ہے, اس سے پہلے ایک تنظیم بنائی تاکہ خواتین کو جو ہے یہاں کے جو ان کے رائٹس ہیں اس کے بارے میں ان کو جانکاری ہو, کیونکہ خواتین کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں. اور جب ہم ایک دوسرے ملک میں آ جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پر آ کر کس طرح سے چلنا ہوتا ہے, اور وہاں کے طریقہ کار کیا ہے, ان سب چیزوں کو لے کر میں نے جو ہے وہ کیا. اور جو یہاں پر خواتین پاکستان کی نہیں بلکہ دوسرے ممالک کی, خاص طور پہ الجزائر کی خواتین ہیں, ان کے ساتھ میں نے بہت زیادہ کام کیا تھا. پرابلم تھی اور مختلف قسم زیادہ مطلب سے ان کو مشکلات ہونے کا تھی, اور اسی سلسلے کو لے کر میرا خیال ہے آواز میری ہے ادھر نہیں جا رہی ہے, مجھے وہاں سے نہیں آواز ایشو ہو رہا ہے. آواز کا واقعی پرابلم ہے, آواز رک کے آ رہی ہے, پتہ نہیں اب کسی کے نیٹ میں کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. تو ہم آگے بڑھیں گے. یہی سوال محترمہ نائلہ وسیم صاحبہ سے کہ آپ نے کب یہ سماجی کام شروع کیا, اور پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے جو اپنے لوگ ہوتے ہیں ان کا انسان کو سب سے زیادہ حوصلے کی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے. تو کیا پاکستانی کمیونٹی کا جو تعاون ہے آپ کے ساتھ, آپ مطمئن ہیں؟ اور تھوڑا سا اپنے تھوڑا کام کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ڈاکٹر قمر صاحب میں آپ کی انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے اتنے خاص ٹاپک پہ لیڈیز کو جمع کیا, ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کیا جس کی وجہ سے پتہ نہیں کتنی لیڈیز ہماری بات سن کے آگے آئیں گی اور اس کام کو, فلاحی کام کو جس کا اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہوا ہے, آگے بڑھائیں گی. تو اس کے لیے میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا.
اور دوسرا یہ کہ ماشاءاللہ سے جو میڈیا ہے یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے, ایسا اسٹرانگ پلیٹ فارم آج کل بن گیا ہوا ہے کہ ہم اپنی آواز اپنے گھر سے بیٹھ کے دوسرے کے دلوں میں جگا سکتے ہیں, دیے سے دیا جلا سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں آپ کی انتہائی مشکور ہوں. بہت اب شکریہ. میں اپنے کام کی طرف آتی ہوں. جی, جیسے کہ آپ نے سوال کیا, میں نے اپنا آغاز جو تھا وہ سیاسی پلیٹ فارم سے شروع کیا تھا, پی ٹی آئی کے, اور یہ 2014 میں میں نے جوائن کی ایز اے جنرل سیکرٹری آف پی ٹی آئی ڈنمارک, نظریاتی پینل. کچھ ایشوز کی بنا پہ میں 1 سال بعد اس کو میں نے خیر آباد کہہ دیا, اور میں نے یہ بات سوچ لی کہ میں نے اپنے ملک اور غریبوں کی مدد کرنی ہے, تو میں نے اپنا پلیٹ فارم چینج کر کے سوشل ورک کا شروع کر دیا. لیکن میں نے اپنی پارٹی اور اس کی سپورٹ بھی کبھی نہیں چھوڑی. اسٹل ابھی تک میں ان کی سپورٹ کرتی ہوں, ان کے لیے کام کرتی ہوں. تو میں نے اپنا جو سوشل ورک کا یہ آغاز کیا تھا 2015 میں, اور یہ ہیلپنگ ہیومینٹی ایک ادارہ ہے جس کو ہم فاؤنڈنگ ممبر ہیں اس کے. اور اس وقت ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم نے اگر پاکستان کی یا انٹرنیشنل طور پہ بھی کہیں ڈیزاسٹر ہو رہا ہے وہاں ہیلپ کرنی ہے, تو اس کے لیے ہمیں ایک باقاعدہ ادارہ بنانا پڑے گا, ایک آرگنائزیشن بنانی پڑے گی. اور یہ ہم نے نان پروفٹ آرگنائزیشن بنائی, اور ہم اس میں ایز اے والنٹیئر کام کرنے لگ گئے. تو اللہ کا شکر ہے کہ کمیونٹی کا تعاون کا یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی قمر صاحب جانتے ہوں گے کہ جب آپ کہیں پہ رہتے ہیں آپ کا ایک فیس ہوتا ہے, آپ کا ایک اعتماد ہوتا ہے, آپ کا ایک امیج ہوتا ہے. اگر آپ اس امیج پہ اس اعتماد کو قائم رکھتے ہیں تو آپ کا کام سالوں سال چلتا ہے. اور اگر آپ اس سے تھوڑا سا ہٹ جاتے ہیں یا کوئی اور ایشوز آ رہے ہوتے ہیں تو لوگ آپ پہ اعتماد نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے میرا جواب اسی سوال میں موجود ہے کہ لوگوں کا تعاون اگر ابھی تک 5 سال ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ ہے, اور دن بدن ہم زیادہ پروجیکٹ اپروچ کر رہے ہیں اور زیادہ پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں, تو یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ہماری محنت اور لوگوں کا سپورٹ کرنا سب سے بڑی وجہ ہے. جی بالکل. کسی بھی معاشرے میں اگر سماجی کام کرنے والا ایک سماجی ورکر, سوشل ورکر اگر آگے بڑھتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنے گھر سے, اور گھر کے بعد اس کو محلے سے, محلے کے بعد اس کو شہر سے, اور پھر اپنی کمیونٹی سے. جب باہر رہتے ہوئے آپ کام کرتے ہیں تو پھر اپنی کمیونٹی سب سے اہم ہوتی ہے. تو میں محترمہ شاہلہ خان نیازی صاحبہ کی جانب بڑھوں گا. پاکستان میں سوشل ورک کا بہت زیادہ کہ لوگ سوشل ورک کرتے ہیں. آپ کی پارٹی بھی سوشل ورک کی بنیاد پر کھڑی ہے. ہاسپٹل ہو یا تعلیم کے میدان میں خان صاحب کی جو خدمات ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت بڑی خدمت ہے جو پاکستان کے اندر کی جا رہی ہے تعلیم کے حوالے سے خاص طور پر. تو آپ نے جو اپنا سوشل ورک شروع کیا اس حوالے سے اور پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے آپ کو کتنا تعاون اس میں حاصل ہے؟ محمد صلی اللہ رسول الکریم. فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اس قابل سمجھا کہ اپنے پروگرام میں شامل کریں. اور اس سے پہلے شکریہ میری بہن آصفہ کا, کیونکہ آصفہ مجھے سوشل ورک کے حوالے سے پہلے سے جانتی ہیں. انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کرایا آج آپ سے, اور الحمدللہ میں آپ کے سامنے ہوں. اچھا, سوشل ورک کا ایسے ہے کہ مجھے یہ تو نہیں یاد کہ میں نے کب سے سٹارٹ کیا تھا. شاید میرے اندر ایک بلٹ ان چیز ہے کہ میں نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے, اور یہ کہیں بہت بچپن سے ہی ہو چکا ہوا تھا کہ اپنے چھوٹے جونیئر, جب میں جونیئر اسکول میں تھی تو اس ٹائم سے ہی کہ جیسے میرے اسکول کے پی این وغیرہ اور ایسے لوگ ہوتے تھے تو میں ان کی بہت ہیلپ, ایک چھوٹا بچہ کیا ہیلپ کر سکتا ہے اس سے زیادہ کہ اپنا لنچ کسی کو دے دے. تو وہیں سے سٹارٹ ہوا, اور آج الحمدللہ میں 16 آرگنائزیشنز ہیں جو کہ لوکل ہیں اور انٹرنیشنل, ان کے ساتھ میں کام کرتی ہوں. شوکت خانم ہے, اس کے علاوہ ایدھی ہومز کے ساتھ میں کام کرتی ہوں, پاکستان سویٹ ہومز کے ساتھ کام کرتی ہوں. میں خان صاحب کی نمل یونیورسٹی کی ممبر بھی ہوں, اور ان کے ساتھ میں سارا ان کا کام بھی کرتی ہوں. پارٹی ہماری, جیسے کہ آپ نے کہا کہ سوشل ورک ظاہر ہے ہمارے
PM साहब एक सोशल वर्कर हैं, उन्होंने भी सोशल वर्क से स्टार्ट किया और माशाल्लाह आज वो जिस मकाम पे हैं अल्लाह ताला ने उनको एक इज्जत दी और वो उन्होंने हम जो वर्कर हैं, हम जो कारकुन हैं, जज्बा पहले से ही था, लेकिन उनको देख के और उन्होंने जिस तरीके से हमारे अंदर इस चीज़ को निकाला और हमें इस रास्ते पे लगाया कि आपने अल्लाह की मखलूक की खिदमत करनी है, क्योंकि उसकी मखलूक की खिदमत किए बगैर वो लोग जो देखें तकसीम अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें तरीके भी बताए हैं उसको कवर अप करने के। तो हम साथ देते हैं अपने गरीब बहन भाइयों का, उनकी दुआ लेते हैं। कहीं भी है, मेरा तो ये मानना है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं भी हो और आप अपनी बेस पे अपनी पर्सनल कैपेसिटी में आप जितना कर सकते हो, क्योंकि यही चीज़ है, हम जो एक्चुअली जो हम खर्च कर रहे होते हैं वो हम बचा रहे होते हैं अपनी आखिरत के लिए। अपने अल्लाह के सामने जब जाएंगे तो यही हमारा बचा हुआ हमारे काम आएगा। तो माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो सोशल वर्क के हवाले से मैं ये समझती हूँ कि बहुत आगे हैं। नामसाइद हालात के बावजूद अगर हम अपनी हमें जैसे अगर आप यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में बहुत आपको एक तो आपको सोशल वर्क की तालीम भी दी जाती है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में। आई थिंक वहाँ पे कुछ ऐसा डे भी होता है जिसको स्टूडेंट्स को उसको करवाते हैं, उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं। लेकिन आप ये देखें कि हमारे पाकिस्तान में नामसाइद हालात के बावजूद अगर लोग माशाल्लाह इतना निकल के काम कर रहे हैं, तो अगर हमारी एज अ कौम हमारी ट्रेनिंग होगी तो फिर आप सोचें कि हमारा मुल्क कहाँ जाएगा और हमारे वो लोग जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनको नहीं इतनी सहूलियात, उनके लिए हम कितना काम कर सकेंगे। जी बिल्कुल। शहला खान नियाजी साहिबा हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान से और PTI की मरकज़ी बॉडी में वो अहम ओहदे पर मौजूद हैं और आज हम उनके समाजी और सोशल वर्क के हवाले से बात कर रहे हैं कि यूरोप के अंदर रहते हुए जो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं वो यहाँ पर जो काम कर रही हैं उनका और जो पाकिस्तान के अंदर उनकी खिदमत है उस हवाले से। तो जोआसिमा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जंग और जियो को स्पेन से देख रहे हैं। आपने हमारी तीनों बहनों की गुफ्तगू सुनी। सोशल वर्क के हवाले से एक बात तो बहुत ज़्यादा जो हमारे माशरे के अंदर शहलापी पाई जाती है वो ये है कि ख़वातीन के अंदर वैसे ही अल्लाह ताला ने सोशल वर्क के हवाले से, हमदर्दी के हवाले से, एहसास के हवाले से ज़्यादा एहसासियत रखी हुई है। जब भी आप देखते हैं सदका खैरात या किसी मुश्किल में कोई पाकिस्तानी फंसा हुआ है या कोई भी इंसान फंसा हुआ है तो सबसे पहले ख़वातीन जो हैं वो आगे आती हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हों, यूरोप के अंदर हों, बाहर हों। तो उनकी जानिब से माली मदद तक की जो कोशिश होती है वो सबसे पहले ख़वातीन की जानिब से होती है। तो जवाद, आप इस कोशिश और इस हिम्मत और इस हौसले के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी तमाम बहनों को खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में, और डॉक्टर साहब मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज आपका इस इशू पे दूसरा प्रोग्राम है ख़वातीन के सोशल वर्क के हवाले से। और ये तमाम हमारी बहनें जो हैं, हमारी माएँ जो हैं, हमारी बेटियाँ जो हैं, वो काबिल तहसीन हैं जो सोशल वर्क कर रही हैं। इस्लाम भी हमें सोशल वर्क का दरस देता है और ख़वातीन को हमेशा ही सोशल वर्क के हवाले से जो है ना वो अहम मकाम हासिल है। इस्लाम में जो है बैसियत मुसलमान, हमारी जो पहली सोशल वर्कर थी वो अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाज़िल होती है और जब वो इस्लाम कबूल करती हैं तो वो अपना सारा माल जो है रफ़ाई कामों पे खर्च कर देती हैं। तो इस्लाम ने तो हमें पहले दिन से ही ख़वातीन को वो मुकाम दिया है और ख़वातीन हमेशा ही सोशल वर्क के हवाले से जो है ना ज़माने में, मुआशरे में पहचानी जा रही हैं। इसी तरह अम्मा खदीजा के बाद दीगर जो इस्लाम में ख़वातीन आई, उन्होंने भी अपने हिसाब से जो है ना इस्लाम की मदद की और सोशल वर्क किया। कायद-ए-आज़म जब क़याम पाकिस्तान बना तो उस टाइम भी कायद-ए-आज़म के साथ उनकी हमशीरा फातिमा जना साहिबा जो है वो उनके कदम ब कदम साथ खड़ी थी और तमाम समाजी काम और तमाम क़याम पाकिस्तान में जितनी भी मुश्किलात आई थी उन्होंने अपने भाई का भरपूर साथ दिया। तीसरी जो दौरे हाजिर में जो मिसाल जो बनती है वो ये है कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब की जो अहलिया हैं बल्कीस ईदी साहिबा, वो बहुत बड़ी सोशल वर्कर हैं
اور انہوں نے جس طرح اپنے ہامند کے ساتھ سوشل ورک کیا، سماجی خدمت کی، وہ اپنی مثال آپ ہیں. ہماری خواتین جو ہے، ہماری بہنیں جو ہیں، ہماری بیٹیاں جو ہیں، وہ تو ہر دن سے ہی روز اول سے لے کر آج تک جو ہے نا وہ سماجی کام اپنی حیثیت کے مطابق کر رہی ہیں. لیکن ہماری جو بہنیں جو یورپ میں رہ رہی ہیں، ان کی اہمیت تھوڑی سی اور بڑھ جاتی ہے. ہم دیار غیر میں ہیں، پردیس میں ہیں، یہاں کام کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، اور ٹائم نکالنا، اپنی فیملی کے علاوہ ٹائم نکالنا یقیناً یہ قابل تحسین ہے اور خراج تحسین کی مستحق ہے کہ یہ اپنے فیملی کے ساتھ سوشل ورک کو بھی پراپر ٹائم دے رہی ہیں. چاہے پاکستان میں زلزلے کا مسئلہ ہو، چاہے فنڈ ریزنگ ہو، چاہے نمل یونیورسٹی کا پرابلم ہو، یا کوئی دیگر ایسے پروجیکٹس جس میں پاکستان کو فنڈ کی ضرورت ہو، تو ہماری خواتین ہمیشہ ہی قدم با قدم ساتھ رہی ہیں مردوں کے. جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ڈالڈا، ہماری کوالٹی ہی ہماری پہچان ہے. آپ کا اور ہم سب کا پسندیدہ ڈالڈا سن فلاور آئل اور دیسی گھی اب یورپ میں تمام چھوٹے بڑے سٹورز پر دستیاب ہے. ڈالڈا کو یورپ بھر سے ہول سیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز کی فوری ضرورت ہے. مزید معلومات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0034 6427 9388. خرم سویٹ اینڈ بیکرز بادلونا سال ہر سال سے آپ کی خدمت میں پیش مکھن سے تیار کردہ اسپیشل بیکری آئٹمز اور خستہ فاسٹ فوڈ، مٹھائی کے ذائقے ایسے کہ آپ بھول نہ پائیں. شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے مال آرڈر پر تیار کروائیں، فری ہوم ڈلیوری کے ساتھ. برتھ ڈے اور ویڈنگ کیک تیار کروائیں جیسے آپ چاہیں. بیکرز کی دنیا کا جگمگاتا ستارہ خرم سویٹ اینڈ بیکرز بادلونا. ڈائریکٹر چودھری خرم یعقوب آفشاہ جہانیہ. ایڈریس کائے چلی نمبر 51. آواز بلند ہوگی تو ہوں گے مسائل حل. نشاندہی ضروری ہے، آج ہو یا کل ہم پہنچائیں گے آپ کی آواز پاکستان کے متعلقہ اداروں تک. پروگرام آواز دوست، تارکین وطن پاکستانیوں کا اپنا پروگرام. دیکھیے ڈاکٹر قمر فاروق اور جواد احمد چیمہ کے ساتھ پروگرام آواز دوست. ویلکم بیک جی. آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آواز دوست، اور اس کو لائیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے پیج دوست نیوز یورپ کے پیج پر آ سکتے ہیں. اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ تارکین وطن پاکستانی خواتین میں فلاح کا جذبہ اور سماجی خدمت کے منصوبے. اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ 3 ہماری بہنیں جو یورپ کے مختلف ممالک کے اندر اور پاکستان کے اندر سماجیات کی ایک شناخت رکھتی ہیں، سماجی کاموں کے حوالے سے نون ہیں. ان میں محترمہ نائلہ وسیم صاحبہ ڈنمارک سے ہیں، محترمہ آصفہ ہاشمی صاحبہ فرانس سے، اور پاکستان سے محترمہ شاہلہ خان نیازی صاحبہ. محترمہ نائلہ وسیم صاحبہ آپ کی جانب آؤں گا. سیاسی پلیٹ فارم آپ نے چنا، پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے آپ نے یہ سیاست بھی کی اور سوشل ورک بھی کر رہی ہیں. تو دوسرے پلیٹ فارم بھی ہیں سیاست کے حوالے سے، تو آپ نے پی ٹی آئی کا پلیٹ فارم ہی کیوں چنا؟ جی سیاست میں کیونکہ جس ٹائم میں نے سیاست جوائن کی اس وقت یہ شعور ہونا کہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کا جو منشور تھا اس کی بالکل الگ ایک اہمیت تھی، اور اس میں مجھے جو موٹیویشن ملی یا اٹریکٹ کی وہ یہ چیز تھی کہ جو لیبر طبقہ ہے یا جو ہمارا عام مزدور طبقہ ہے یا ایک عام آدمی کی پہنچ ہونا، کیونکہ یہ جو پہلے کے نظام چل رہے تھے یہ برادری کے پلس یہ بڑے لوگوں کے بچے آنے، اور اس سے یہ فرسودہ نظام کو ہٹا کے ہمیں ایک نیا نظام لانا تھا، جس کی وجہ سے میں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا اور اس میں کام کرنے کی میں نے آغاز کیا. تو کہیں نہا خانہ دماغ میں یہ بات تو نہیں تھی کہ پی ٹی آئی کا جو سربراہ ہے عمران خان صاحب وہ سماجی حوالے سے ان کا بہت بڑا نام ہے، تو لہٰذا وہاں پر خواتین کے حوالے سے بھی بہت زیادہ نرم گوشہ ہے، پارٹی کے اندر سٹیج ملتا ہے وہاں پر، یہ چیزیں بھی ذہن میں تھیں کہیں؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. اگر یہ چیزیں ہوتی تو میں نے 5 سال سے سوشل ورک نہ شروع کیا ہوتا اور یہ کام نہ کیا ہوتا. بات یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. میں
اگر میں اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کروں تو میں سمجھتی ہوں 3 عنصر بہت ضروری ہیں. مذہب سب سے پہلے, پھر آپ سماجی کام کر لیں, اور سیاسی ڈھانچہ. سیاست, مذہب, یہ ایک دوسرے کا چولی دامن کا ساتھ ہے. تو جب بھی آپ آگے جاتے ہیں, ان سے آپ کو تھوڑی سی رہنمائی لے کے ان کے سٹرکچرز میں اندر جا کے, اور پھر آپ نے آگے جانا ہوتا ہے. تو ان تینوں چیزوں کو آپ نے بہت سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے میں نے یہ سٹارٹ کیا یا آغاز کیا اس کا. سوشل ورک کے حوالے سے بھی عمران خان ضرور مشہور ہیں, لیکن مجھے اس وقت یہی لگ رہا تھا کہ ہمارا پاکستان جو ہے, ہماری حکومت جو پچھلا سارا نظام ہے, وہ اتنا زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے کہ مجھے ان کو یہ سوچ کے کہ وہ سیاسی طور پہ آگے آئیں بہت خوشی ہوئی, اور میں نے اسی لیے پارٹی جوائن کی. سماجی ورکر ہونے کی وجہ سے, سوشل ورک کرنے سے, آپ جو پاکستان کے اندر اس وقت حالات چل رہے ہیں, بہت مشکل حالات کا لوگوں کو سامنا ہے. آپ اپنی پارٹی کو برسر اقتدار تو لے آئے ہیں, لیکن سوشل ورک کے حوالے سے جو انسانوں کی بنیادی ضروریات ہیں, ان میں نمایاں کمی نہیں نظر آ رہی. میرا خیال میں کہ کمی ضرور ہو رہی ہے, لیکن ہمیں وہ نظر اتنی نہیں آ رہی. جیسا کہ ہم لوگ سوشل ورک کرتے ہیں تو ہم جاتے ہیں, ہم جب یہاں کوئی بھی ایونٹ کراتے ہیں, ڈونیشن لیتے ہیں, یا کوئی بھی ہم فنڈ ریزنگ کرتے ہیں, تو ہمارا ایک طریقہ ہے کہ ہم خود جا کے اپنے ہاتھوں سے اس جگہ پہ ڈیلیور کرتے ہیں. تو اس کا ثبوت تو جو میں سمجھ سکتی ہوں کہ جتنا آپ کور کر سکتے ہیں آپ کرتے ہیں, لیکن کیونکہ ہم اپنا اتنا زیادہ شو میں نہیں لاتے ہیں یا ان کو شو نہیں کرواتے ہیں, تو اس لیے شاید آپ کو یہ محسوس ہوتا ہو کہ کمی نہیں ہے. کمی ضرور ہو رہی ہے, لیکن ایشوز اتنے ہیں کہ آپ پاکستان میں ایک اینٹ اٹھائیں نا تو ایک ایشو نظر آتا ہے. مطلب جب میں پاکستان میں کام کرنے گئی اور جاتی ہوں 2 سال سے خود, تو جس کے پاس جو بھی مجھے انوائٹ کرتا ہے تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یہاں تو ہر ایشو کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اتنے سارے لوگ چاہیے جو ان ایشوز کو کور کریں. تو اسی حساب سے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سوشل ورک میں موٹیویشن کی تھوڑی کمی ہے, جس کو ہم نے عورتوں نے آگے بڑھانا ہے آپ کے پلیٹ فارم سے اور دیگر اور وسائل سے, تاکہ ہر ماں اپنے بچے کو یہ بتائے اور سمجھائے کہ سوشل ورک بھی مذہب کی طرح کتنا ضروری ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ ہم کام کرتے ہیں, پاکستان جاتے ہیں, اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی ہمیں وہ شکایت نظر نہ آئے, لیکن آپ نے ایک بات اور بھی کی ہے اپنی گفتگو میں کہ ہم اس بات کو چھپاتے ہیں. میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ ہمیں جب اس طرح ہم معاشرے کے اندر کوئی فلاح کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو سامنے لانا چاہیے, اس کو آگے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, تاکہ دوسرے لوگ جو جھجک کی وجہ سے یا جن کو طریقہ کار نہیں آتا کس طرح کام کرنا ہے, تو ان تک آپ کا کام پہنچتا ہے, وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں, آپ سے رہنمائی لیتے ہیں, گائیڈ لائن لیتے ہیں. ایسا ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے کام کو سامنے لے کے آئیں, بتائیں لوگوں کو کہ ہم یہ کر رہے ہیں. آپ کی بات سے میں کسی حد تک متفق ہوں, اور جس وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ہم چھپاتے ہیں, ہم نے کہا شو نہیں کرتے ہیں. مقصد یہ تھا کہ میڈیاز کے پاس جا کے خود سے اپنا بتانا کہ ہم نے یہ کیا, یہ ہم نہیں کرتے ہیں, کیونکہ ایک آپ کی بات کو میں بالکل وہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں بتانا چاہیے اور کرنا چاہیے, مگر ایک حد تک نا, بہت زیادہ شو آف کرنا اور یہ کرنا میرے نزدیک یا ہماری آرگنائزیشن کی جو منشور ہے اس کے نزدیک تھوڑا سا زیادہ ہے. تو ہم کرتے ضرور ہیں. آپ اگر ہماری ویب سائٹ پہ جائیں ہیلپنگ ہیومینٹی کی, تو آپ کو ہر چیز ادھر ملے گی, نظر آئے گی, لیکن خود سے اپروچ کر کے جانا یا خود سے جا کے کہنا کہ جی ہم نے یہ کام کیا ہے, آپ دکھائیں, آپ بتائیں, وہ تھوڑا سا آکورڈ لگتا ہے. صحیح نہیں, خود سے تو کہنا بھی نہیں چاہیے کہ ہمارا یہ کام ہے آپ دکھائیں, کام خود بولتا ہے, کام خود نظر آتا ہے. محترمہ آصفہ ہاشمی صاحبہ, آپ کی جانب آؤں گا کہ سیاسی پلیٹ فارم, وہی پہلے والا سوال جو میں نے محترمہ نائلہ وسیم صاحبہ سے کیا کہ سیاسی پلیٹ فارم کو پی ٹی آئی کو چننے کی وجہ کیا تھی؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہاں سماجی کام بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے؟ جی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو لیڈر ہے وہ پہلے ایک کرکٹر ہونے کے بعد ایک سماجی کارکن تھے, اور ان کا دنیا میں اسی حوالے سے بڑا نام ہے کہ انہوں نے کس طرح ہسپتال جو کہ ایک مطلب نہ ہونے والی چیز تھی پاکستان میں, انہوں نے کس طرح کینسر ہاسپٹل جو ہے اس کو لے کے اور کتنی جدوجہد کر کے بنایا. انہوں نے
اسی طرح تعلیم کے شعبے میں نمل یونیورسٹی کے لیے انہوں نے کام کیا. تو جب ہم نے دیکھا کہ خان صاحب جس انسان کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو ہم فالو کر رہے ہیں, اور ہماری تو یہی دعا تھی کہ یا اللہ یہ پاکستان کی پالیٹکس میں آ جائے. جب میں ان کو دیکھتی تھی کہ ہم ان کے ساتھ کام کریں, اور ایسا ہی ہوا, وہ آئے اور ہم نے ان کے ساتھ کام شروع کیا, اور ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا جو لیڈر ہے ایک درد دل رکھنے والا انسان ہے. اس نے غریبوں کے مسائل کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. آپ دیکھیں جا کے خان صاحب کی جو پرسنل لائف ہے, ان کا رہنے کا جو طریقہ ہے, وہ ایک امیر انسان کی طرح نہیں ہے, وہ ایک غریب انسان کی طرح زندگی گزارتے ہیں, اور ایک درد ان کے دل میں جو ہے وہ غریبوں کے لیے ایک درد ہے. اور ایسے ہی انسان کے ساتھ کام کرنے کا بھی مزہ آتا ہے کہ جو اپنے عوام کے مشکلات کو سمجھ سکتا ہو. اور یہی وجہ تھی کہ میں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا, کہ میں شروع سے ہی, مطلب یہ ایک چیز شروع سے انسان کے اندر ہوتی ہے کہ وہ معاشرے میں وہ چاہتا ہے کہ میں کام کروں, لوگوں کے کام آؤں, اور یہ چیز اس کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ پھر وہ جب سیاست جوائن کرے اور پھر لوگوں کے لیے ہی کام کرے. تو یہی ایک جذبہ تھا جس کے تحت میں آگے آئی, اور جس سے ہمیں سکون ملا. میں سمجھتی ہوں اس بات سے بڑا سکون ملتا ہے کہ جب ہم کام کرتے ہیں. اب آپ درختوں کو خالی دیکھ لیں, خان صاحب نے جو یہ شروع کیا پاکستان میں, تو درخت تھے ہی نہیں, درخت بالکل کٹ چکے تھے, اور اس کام کو لے کے انہوں نے اربوں درخت جو ہیں وہ لگائے ہیں. اور ان کے اس کام میں ہم لوگ اوورسیز والے جو ہیں وہ بھی پیش ہیں. جیسے آپ نے نائلہ کو دیکھے, نائلہ جی ہم اپنی گفتگو کو وہیں سے آگے بڑھائیں گے. محترمہ آصفہ ہاشمی صاحبہ گفتگو کر رہی تھیں. جی آپ نے بات کی کہ پلیٹ فارم شاید سیاست کے حوالے سے قائد عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے وہ اس سے زیادہ آپ متاثر رہی, اس لیے آپ نے اس حوالے سے کام, سماجی کام کے حوالے سے بھی. لیکن میں جو آپ کا جو دلچسپ پہلو ہے آپ کا جو سی وی ہے اس کے اندر کہ آپ فیشن ڈیزائنر سے بھی, ڈیزائننگ سے بھی تعلق رکھتی ہے. ایک چکا چوند زندگی ہے جس میں روشنیاں ہیں, شہرت ہے, تو اس سارے کے باوجود آپ سماجی کام کی طرف کیسے آ گئی؟ اس کا بھی جو یہ فیشن جو ہے جو بظاہر آپ کو بڑا چکا چوند نظر آ رہا ہے, میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا بھی ہمارے سماجی یہ جو میں پروگرام کرواتی ہوں اس کا تعلق میرے سوشل ورک کے ساتھ بہت گہرا ہے. یہ جو پروگرام میں کرواتی ہوں اس میں ان خواتین کو لے کر آتی ہوں جو کہ جنہیں کوئی جانتا نہیں ہے, جو کہ زندگی سے بہت دور جا چکی ہوتی ہیں, جن میں رمق باقی نہیں ہوتی ہے, ان کو ہم اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں. اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم لوگ ڈیزائننگ کرتے ہیں, جو کہ باقاعدہ پروفیشنل ڈیزائنر نہیں ہوتی ہیں, اور نہ ہی انہوں نے کہیں سے سیکھا ہوتا ہے. گھریلو خواتین ہیں جو کہیں آتی جاتی نہیں ہے, میرے پاس آتی ہیں پیپرز ورک کے لیے یا کسی کام کے لیے. ان کو لے کے ہم لوگوں نے یہ پروگرام شروع کیا تھا کہ جو خواتین ہیں ان کو ہم موٹیویشن دیں کہ ان کا بھی زندگی میں اتنا ہی حصہ ہے, اور وہ آگے آئیں اور آگے آ کے کام کریں, اور انہی کو لے کر ہم لوگ آگے آتے ہیں. آپ دیکھیں اس میں کوئی جتنے بھی پروگرامز میں نے کیے ہیں تقریباً 2008 سے اب تک کر رہی ہوں, اس میں کوئی بھی پروفیشنل ماڈلز نہیں ہوتی ہیں بلکہ عام خواتین ہوتی ہیں. اور کئی بچیاں جو ہیں شوق کے تحت آ جاتی ہیں کہ پاکستانی جو کلچر ہے اس کو ہم متعارف کرائیں گے. ان میں کوئی بھی جو ہے وہ پروفیشنل ماڈلز نہیں ہوتے ہیں, صرف وہ خواتین ہوتی ہیں جن کو ہم آگے لاتے ہیں کہ آئیں, آپ لوگ آئیں, اپنا لوہا منوائیں. اور مطلب پریشان حال جو خواتین ہیں زیادہ تر وہ لوگ ہوتی ہیں. بالکل آپ کی بات درست ہے کہ کسی بھی طریقے سے خواتین کے اندر اعتماد جو ہے وہ بحال ہونا چاہیے. جب اعتماد بحال ہوتا ہے تو انسان دوسرے کاموں کی جانب بھی, سماجی کام کی جانب سے, اگر اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ایبلٹی ہے کہ وہ کچھ کر سکتا ہے تو کسی بھی پلیٹ فارم سے اگر اس کو اعتماد ملتا ہے تو وہ اس کام کے لیے آگے نکل سکتا ہے. تو آپ کی جانب ہی رہوں گا. آپ سے ہی میرا سوال ہے کہ سماجی ورک کے دوران آپ کی جو سماجی سوشل لائف ہے اس میں کوئی ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی واقعات زندگی میں آتے ہیں جس سے بندہ کبھی ہرٹ بھی ہو جاتا ہے اور کبھی حوصلہ پاتا ہے, اور کبھی وہ واقعہ اتنا اہم ہوتا ہے کہ زندگی میں یاد رہتا ہے. تو آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ؟ جی بالکل, کافی بہت زیادہ واقعات تھے, دل خراش واقعات آپ کہہ لیں, کیونکہ جب یہ پروگرام میں اس شعبے کی طرف آئی تھی باقاعدہ پروفیشنل, تو میں مطلب ہم لوگ اکیلے رہتے ہیں یہاں پر تو بڑے ہرٹ ہوئے ہوتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ہی ہم دکھی سمجھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب میں اس فیلڈ میں آئی تو میں نے دیکھا دنیا میں کتنا غم ہے, میرا غم کتنا کم ہے. تو مجھے ہر شخص کے پیچھے ایک کہانی نظر آئی. تو انہی میں سے ایک خاتون ایسی تھی جو کہ
मेरे पास आती नहीं थी, उनको मैं जबरदस्ती खींच के अपने पास लाई थी। काफी मतलब मैं उनको ये कहूंगी मेरी वो मदर की तरह थी। उनकी एज जो है वो मेरी माँ जितनी एज होगी, 80 साल की उनकी उम्र थी। वो बाकायदा से आती थी। वो हमारे इदारे में ही जुबान सिखाने का भी एक डिपार्टमेंट जो है, वहां पर हम लोग फ्रेंच सिखा रहे होते हैं। तो वो फ्रेंच सीखने आती थी। उनको मैं 7 सालों से देख रही थी, मुसलसल आती थी। उसको फिर भी ये जरूरत थी कि मैं कोई उसको समझ नहीं आ रही होती थी, वो मुझे खुद कभी नहीं कहती थी। जो उनके साथ टीचर होती थी वो मुझे बुला के ले जाती थी कि जरा थोड़ी हेल्प कर दो। तो कुछ अर्सा हो गया था कि मैंने देखा कि ये खातून जो है आ नहीं रही है। मैं बहुत परेशान हुई। तो मुझे फिर उनके बारे में जो उनकी बात पता चली थी, ये पता चला था कि ये हमारे इलाके की एक बहुत ही अमीर कबीर खातून थी और इनके शोहर ने इनको माशाल्लाह बहुत अच्छा रखा हुआ था, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको औलाद की नेमत से नहीं नवाजा था। अब आप उनका अलमिया देखें कि उन्होंने यहाँ पर ये होता है कई फैमिलीज में कि यहाँ के लोग जो हैं वो पाकिस्तान से अपने रिश्तेदारों को अपने बच्चे बना के ना यहाँ बुला लेते हैं। तो उन खातून ने अपने जो शोहर के भतीजे थे उनको बेटा बना के यहाँ पर बुलाया और अपनी तरफ से उन्होंने अपने भाई को बेटा बना के यहाँ पर बुलाया। और फिर भी वो अच्छा, वो जब यहाँ पर आगे सेटल हो गए वो इनको नहीं पूछते थे। फिर इन्होंने अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करा दी। अब जब इन्होंने शादी करा दी, इनके पास काफी सोना था, शोहर ने इनको बहुत अच्छा रखा हुआ था। इन्होंने अपना सोना वगैरह बेच के उस जो दूसरी बीवी थी, क्योंकि यहाँ पर जाहिर है दूसरी शादी लीगल पेपर्स में नहीं होती है, तो इन्होंने अपना सारा सोना वगैरह बेचा और उस खातून का वीजा लगवा के यहाँ ले आए। अब जब वो खातून आई तो ये घर से बाहर थी। अब इनको रहने के लिए जगह चाहिए थी। ये जब भाई के घर जाती थी जिसको बेटा बना के बुलाया था, उसकी बीवी इनको घर में नहीं आने देती थी। फिर इन्होंने अपने जो भतीजा है शोहर का, जब उसके घर जाती थी वो इनको घर में नहीं, ये मेरे पास उठाकर उनको ले आए कि भाई वो मेरे पास आती नहीं थी, वो बहुत शर्माती थी और बड़ी खुददार औरत थी वो। बस वो अपना, और उसने आज दिन तक आप यकीन करें मुझे ये बातें बाहर से सुनी, उसने कभी इन लोगों की मुझे बुराइयां नहीं बताई कि ये मेरे अपने जो है मेरे साथ क्या सलूक करते हैं। आखिर एक दिन वो बाहर बैठी हुई थी अपने टेची केस और सामान लेके, उसको कोई रखने के लिए तैयार नहीं था। तो शोहर भी अपनी दूसरी बीवी और उनकी वजह से वो उसके साथ नहीं दे रहा था। तो इन खातून को मैं गई हूँ तो वो मुझे चीखे मार के कहने लगी नहीं नहीं मेरे पास ना आओ, मेरे पास ना आओ, तुम सब मेरे दुश्मन हो। बहरहाल मैंने उसका एतमाद किसी तरह बहाल किया, उसको मैं अपने साथ ले गई। पहले मैं उसे अपने घर लेके आई, लेकिन वो मेरे घर आना नहीं चाह रही थी, बहुत खुददार औरत थी। उसको फिर मैंने बड़ी कोशिश करके रहने के लिए कहीं उसका इंतजाम किया। यहाँ पर मुख्तलिफ इदारे बने हुए, लेकिन पेपर वर्क में बड़ा टाइम लग जाता है। उस खातून को हम लोगों ने जब वहां पर सेटल कर दिया, अब वो खातून मुझे ढूंढती थी, मैं किसी बार छुप जाती थी कि आसफा हाशमी का है, मैं उसको मिलना चाहती हूँ। तो वो वहां पर इतनी सेटिस्फाई थी, वो कहती मैं किसी की शक्ल नहीं देखना चाहती रिश्तेदारों की। और इत्तेफाक से इस तरह हुआ, कुछ अर्से बाद उस खातून का इंतकाल हो गया। तो दफ्तर से मुझे फोन आया, उन्होंने कहा कि वो जो खातून जिनको आपने यहाँ पर लाकर छोड़ कर गई थी हमारे पास, उनका इंतकाल हो गया और उनके वारसों में जो है वो आपका नाम लिखा हुआ है। तो मैंने फिर उनके रिश्तेदारों को इतला दी। उनके रिश्तेदारों ने कहा आप तो वहां नहीं गई हैं। मैंने कहा नहीं मैं नहीं गई हूँ, आप लोग उनके वारिस हैं ना, तो आप पता कर लें। उन्होंने कहा उनके पास सोना भी था, ये था वो था, और कहीं आपने जाकर उनकी मतलब चीजें ना ले ली हो। मैंने कहा नहीं नहीं मैं अभी वहां कहीं नहीं गई हूँ, पहले आप लोग जाएं, जाके सारा सामान ले लें, मैं बाद में जाऊंगी। फिर बहरहाल ये लोग गए। फिर उसके बाद मैं खुद गई, जब इन्होंने उनका सारा सामान वगैरह इनके रिश्तेदारों ने ले लिया, फिर मैं गई और फिर मैंने उनका पाकिस्तान पहुंचाने का और सारे इंतजाम किए। तो ये वाकया जो है ना, ये मेरे दिल पे ऐसा बैठ गया है कि मैं कभी भूलती नहीं हूँ इस बात को। ज़ाहिर है वाकई कुछ इस किस्म का है कि इसमें इंसानियत बहुत पीछे नज़र आती है, कि इंसान सिर्फ दौलत का ही पुजारी नज़र आया है, कि मरते दम पर भी वो कह रहे हैं कि उनका सामान और उनका सोना कहाँ है। कुछ इंसानियत होती तो वो खातून जिसने 3 फैमिलियों पर, जो 3-4 लोगों पर जो ख़ानदान बने वहाँ पर, उन पर एहसान किया। मोहतरमा शाइला खान नियाज़ी साहिबा, आपकी जानिब आऊँगा। बच्चों की तरबियत के हवाले से मोहतरमा नाइला वसीम साहिबा ने और मोहतरमा आसफा हाशमी साहिबा ने कहा कि बच्चों की तरबियत शुरू से ही ये जहन में होता है कि समाजी काम और ख़ासकर ख़वातीन के अंदर। तो दूसरा उन्होंने कहा कि आपने ये बात की कि यूरोप के अंदर तो इस तरह का बच्चों को सिखाया भी जाता है। तो बच्चों की तरबियत के हवाले से वालिदैन किस तरह इन सारी चीज़ों को, समाजी वर्क को, जो मोहल्ले का जो
ایک پسا ہوا طبقہ ہے اس کو دیکھنے کے لیے یہ ساری چیزیں کس طرح، جیسے جواد چیمہ صاحب نے بلقیس ایدھی صاحبہ کا تذکرہ کیا تو ایدھی صاحب کے حوالے سے تھا کہ وہ اس کو 2 روٹیاں اگر کھانے کو ملتی تھی تو وہ 1 روٹی باہر بچوں کو دے دیتے تھے. تو والدین کی تربیت کے حوالے سے بتائیے گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر سوشل ورک کی بہت کمی ہے ابھی بھی. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر بچے کو کیونکہ ظاہر ہے اس کی پہلی درسگاہ جو ہوتی ہے بچے کی ماں کی گود ہے، اس کا گھر ہے، اس کے گھر کی تربیت ہے. اگر گھر سے اس کو یہ تربیت ملتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے بچوں کو قرآن پاک ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے تو قرآن پاک میں اتنی آیات ہیں، اتنے احکامات ہیں حقوق کے بارے میں، عورت کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق. تو میرا خیال ہے کہ بچے کے سیکھنے کے لیے وہ کافی ہے. لیکن چونکہ ٹائم بڑی تیزی سے ٹائم بدلا ہے، اور ہم لوگ بچے کو بجائے اس کے کہ سب سے پہلے ہم اس کو اپنے گھر سے قرآن کی تعلیم دیں، اس کو سکھائیں سمجھائیں، ہم نے اس کو ایک بہت بالکل الٹ ڈگری پہ ہم نے اس کو ڈال دیا. اور بڑی ماڈرن تعلیم، وہ بھی ضرورت ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ وہ تعلیم دنیاوی تعلیم نہ دیں، دنیاوی تعلیم بھی بہت ضروری ہے. لیکن قرآن پاک ہمارے لیے ایک پریکٹیکل بک ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں، اس پہ غور کریں، تو میرا خیال میں اس میں سے کتنی چیزیں ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے، بچے کی زندگی کو بدلنے کے لیے وہ نکالی جا سکتی ہیں، اور اس کی تربیت ویسے کی جا سکتی ہے. لیکن ہم آج کل آپ کو پتہ ہے کہ مائیں تھوڑی سی ذرا ہو گئی ہیں بچوں کی طرف سے لاپرواہ، اتنی توجہ نہیں ہے. بس اس کو بچہ ادھر سے 2.5-3 سال کا ہوا، اس کو اٹھا کے فوراً اسکول میں ڈال دیا، مونٹیسری میں ڈال دیا. پھر اس کے اسکول میں جو تربیت ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے وہی ہے. اگر ہم ٹائم یاد کریں تو ہم جب جونیئر اسکول میں تھے تو ہمیں یہ چیزیں سکھائی جاتی تھیں، اسکول میں بھی سکھائی جاتی تھی کہ کیسے کسی کے کام آنا ہے، کیسے اپنے سوشل، وہاں پہ باقاعدہ ایک کلاس ہوا کہ آپ نے کس طریقے سے لوگوں کے کام کس طریقے سے آنا ہے. لیکن ابھی آج کل کے بچے، لیکن میں پاکستان میں کچھ چند سالوں سے دیکھ رہی ہوں ایک ایٹیچیوڈ ہماری یوتھ کا بہت چینج ہو گیا ہے. آپ یقین کریں ہماری یوتھ جو ہے وہ اس طریقے سے سوشل ورک میں انوالو ہوئی ہے کہ ہم بھی ان کو دیکھ کے کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور بہت ساری آرگنائزیشن جن میں وہ 15-16 جو آرگنائزیشن، ان میں سے موسٹلی جو ہے وہ ان کے جو سی ای او ہیں، جو ہیڈ ہے، وہ یوتھ ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ چیز دیکھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم جو ہے اپنی طرف سے ایک ایسا نظام چلا دیا کہ نوجوانوں کے دلوں میں، بچوں کے دلوں میں اس چیز کو کہ وہ سوشل ورک. اب جیسے پاکستان میں اولڈ ہومز کا بالکل کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، لیکن کچھ عرصے سے اولڈ ہوم کا کانسیپٹ ہے. میں دلی طور پہ دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن ایک طرف سے سوچ کے یہ تسلی بھی ہوتی ہے کہ کم از کم ماں باپ تو جنت ہے، دونوں ماں اور باپ دونوں ہی جنت ہے. تو وہ جنتیں جن کو اولادیں اٹھا کے باہر سڑکوں پہ پھینک دیتی ہیں، تو ان کو کم از کم سنبھالنے کے لیے کچھ لوگوں نے یہ سسٹم شروع کیا. اور آپ یقین کریں مجھے انٹروڈکشن بھی یوتھ میں سے ہی کچھ لوگ تھے جنہوں نے کروایا کہ یہ اولڈ ہوم بھی ہمارے جہاں پہ ہیں، اور جس طریقے سے آرفنیجز ہوتے ہیں اسی طریقے سے اولڈ ہوم بھی یہاں پہ ہیں. اور وہاں وہ بچے لے کے جاتے تھے ہمیں، اور مطلب وہ جس طریقے سے ان بزرگوں کی وہ خدمت کرتے تھے، آپ یقین کریں کہ وہ ناقابل بیان ہے. تو میں مجھے آج کل خوشی بھی ہوتی ہے اپنے پاکستان کا، خاص طور پہ اگر آپ رمضان کا ماحول آ کے دیکھیں، رمضان کے ماحول، تو آپ کو پورا شہر جو ہے وہ ایسے مطلب ہمارا مزدور طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، مسافر ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہماری یوتھ میزبان بنی ہوتی ہے، اور ان کو ان کی اتنی خدمت کر رہی ہوتی ہے، مطلب کہ یہ بیان کرنے سے باہر ہے. یہ چیز جو ہے نا وہ میں ان کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتی. وہ آپ وہاں پہ سین آ کے دیکھیں تو جی بالکل. پاکستان کے اندر بالکل ایسے ہی فلاحی ریاست ہے، تو اس کے اندر اس جذبے کو بھی ہونا چاہیے. اگر یہ جذبہ ہوگا تو ہم اپنی ریاست کو ایک فلاحی ریاست کہہ سکتے ہیں. آپ ٹیکسٹائل ڈیزائنر سے بھی تعلق رکھتی ہیں، ایک بڑا شعبہ ہے، بہت بڑا میدان ہے جس کے اندر بہت انکم بھی بہت زیادہ ہے، اس میں پیسہ بھی بہت زیادہ ہے. لیکن اس سب کے باوجود آپ سوشل ورک میں بہت زیادہ ہیں. اس کے پیچھے موٹیویشن کس کی ہے؟
آپ خود سے ایسا سارا سسٹم دیکھ رہی ہیں، عوام کی جو جذبات ہیں ان کو دیکھ رہی ہیں، یا پسے ہوئے طبقے کو دیکھ رہی ہیں، یا آپ کسی سے انسپائر ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، میں جس ایریا سے تعلق رکھتی ہوں، میاں والی سے 45 کلومیٹر میرا گاؤں ہے. میں وہاں سے تعلق رکھتی ہوں کہ جہاں پہ میں بچپن سے یہ چیزیں دیکھتی آئی ہوں کہ جہاں پہ قتل کرنا بہت معمولی بات ہے. بہت معمولی سی باتوں کے پیچھے ایک انسان کو مار دینا، جبکہ قرآن میں یہ آیت ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. وہاں مار دینا، وہاں عورت کو وٹے سٹے میں بدلے میں دے دینا، وہاں عورت کو بنی کر دینا، یہ چیزیں ایسی ہیں جو میں بچپن سے دیکھتی آئی ہوں. اور آپ یقین کریں کہ جب میں یہ چیزیں دیکھتی تھی تو میں اس وقت میرے دل سے ایک دعا نکلتی تھی. حالانکہ میں چھوٹی تھی، لیکن پھر بھی مجھے یہ چیزیں بہت بری لگتی تھیں، اور میں یہ دعا کرتی تھی اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو اتنی طاقت اور ہمت دے کہ میں اس طبقے کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کو پتہ نہیں ہے، جن کو شعور نہیں ہے، میں ان کے لیے کھڑی ہو سکوں. تو شاید یہ اس ٹائم کی میری دعا تھی. میں گاؤں میں یہ منظر دیکھتی تھی کہ ہماری وہ ملکانیاں جب جاتی ہوتی تھیں، واش روم جاتی تھیں، تو ان کے ساتھ ان کی 2 نوکرانیاں جاتی ہوتی تھیں. ان کو مطلب ویری ڈسگسٹنگ ایک ہے سین ہے سارا، لیکن وہ میں نے دیکھا ہے اور میری آنکھوں کے سامنے ابھی بھی گھوم گیا ہے کہ ایک انسان جب جا رہا ہے اپنی ایک نیچر کال پہ جا رہا ہے، اور اس کی صفائی کے لیے آپ 2 اور انسانوں کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو. تو یہ اس قسم کی بہت ساری چیزیں تھیں جو میں دیکھتی آئی تھی، اور میری بہت بڑی میری خواہش تھی، اور میری اللہ سے یہ دعا بھی تھی کہ اللہ مجھے اس کام کے لیے چن لے. تو آپ یقین کریں وہ اب یہ جو فیشن ڈیزائننگ یا ٹیکسٹائل، یہ بہت میرے لیے ایک مائنڈ ہی نہیں رکھتی. ہے ظاہر ہے میں نے اپنے شوق سے کیا، وہ بھی بہت لڑ جھگڑ کے گھر سے کیا، لیکن میرے لیے اب وہ معنی نہیں رکھتی. اب میرے لیے یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہوا ہے، تو میں اس کام کے تھرو اپنے اللہ کو بھی راضی کروں اور اللہ کی مخلوق کو بھی راضی کروں. جی بالکل، ہم اب پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں، اب وقت ختم ہونے کے قریب ہے. آخری سوال اور خواتین کے لیے آپ کا جو پیغام ہوگا وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا. محترمہ نائلہ وسیم صاحبہ، آپ کی جانب جس طرح آپ بہت سارے فیلڈ کے اندر آپ سماجی کام کر رہی ہیں، چاہے ڈائم کا ہو، چاہے پاکستان کے اندر سیلاب ہو، چاہے کوئی تعلیم کا شعبہ ہے، چاہے مشکل میں پھنسا ہوا انسان ہے کہیں بھی، افغانستان، شام، یمن کے اندر، لیکن ان سب کے باوجود آپ جس مٹی سے آئی ہیں، جس مٹی سے آپ آئی ہیں، جس گاؤں سے آپ آئی ہیں، جس شہر سے آپ آئی ہیں، جس محلے سے آپ آئی ہیں، وہاں کے لیے آپ کے پاس کیا پروجیکٹ ہیں؟ جی میرا تعلق ڈی آئی خان سے، اور میں ماسٹرز کر کے اپنے ابو کی جاب کی وجہ سے ڈینمارک آئی تھی. اس وقت میں ماسٹرز کر رہی تھی، اور میرا بالکل ارادہ نہیں تھا کہ میں باہر رہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قسمت میری باہر ہی لکھی تھی. اور جب میں اپنے پاکستان سے روانہ ہونے لگی، جب میری شادی یہاں پہ ہو گئی یہاں رہتے ہوئے، تو میری آنکھوں میں آنسو تھے، اور میں رو رہی تھی کہ میں اپنی مٹی کو چھوڑ کے جا رہی ہوں. لیکن ساتھ ہی مجھے ایک اور موٹیویشن ملی کہ میں اس خطے میں جا کے کچھ ایسا کام کروں گی کہ جو میری روح کو اور مجھے جس سے تسکین ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ لوگوں کو اپنی طرف سے نفع پہنچاؤ. تو میں اس موٹیویشن سے میں ادھر آئی تھی. اور سوری میں آپ کا سوال بھول گئی، آپ نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا آپ نے اپنی جو مٹی وہاں پہ چھوڑ کے آئی ہیں، جو گلی محلہ شہر ہے، وہاں کے لیے آپ کے پاس کیا پروجیکٹ ہے؟ میں ابھی پچھلے سال گئی ہوں، اور میں نے پرسنلی کسی پلیٹ فارم یا ہیلپنگ کمیونٹی کے پلیٹ فارم سے نہیں، لیکن میں نے جیسا کہ کہا شیلا صاحبہ نے کہ پرسنلی بھی ہمیں یہ چیزیں کرنی چاہیے. میں نے پرسنلی ڈی آئی خان میں کچھ چند خواتین جو ہینڈی کیپ خواتین تھیں، پولیو وکٹم تھیں، ان کے لیے دستکاری کا کام شروع کروایا، اور ان کے لیے ایک ورک شاپ کروائی، اور ساتھ ہی زکوٰۃ کے پیسے میں نے دیے کہ اس سے وہ اپنی مشینیں اور جو بیسک ضرورت ہے جس سے وہ اپنی روزگار چلا سکے، وہ میں نے سٹارٹ کروایا ہے. اور انشاءاللہ میں اب جا کے اس ایشو کو ضرور دیکھوں گی کہ جو ہماری بیچاری بالکل ہی آپ سمجھے کہ ڈی اے خان سے بھی آگے بنو، اور اس سے بھی بنو سے بھی آگے ٹانک، اور بہت ایسے بیک ورڈز ایریا ہیں جہاں پہ جو بیچاری پولیو وکٹم ہے یا کوئی بھی ہینڈی کیپ ہے،
اس کو تو بالکل بیچاری کو لفٹ ہی نہیں کرائی جاتی, نہ اس کو پڑھایا جاتا ہے, نہ اس کے رشتے ہوتے ہیں, نہ اس کی شادی کر سکتے ہیں, نہ اس کا روزگار ہوتا ہے. وہ بیچاری دھتکاری ہوئی ایک عورت ہوتی ہے. تو میں نے اس ایشو کو اس لیے چنا اور جا کے ڈی اے خان میں میں نے اس کا افتتاح کیا. ہماری دعا ہے کہ آپ, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میری سوسائٹی کے اندر, میرے معاشرے کے اندر ہے کہ جو معذور ہیں ان کے لیے ایک ویل چیئر لینا بھی بڑی مشکل ہوتا ہے, تو وہ لوگ نہیں لے کے دیتے وہاں پر. میں تو اپنی بہنوں سے, اپنی بیٹیوں سے, اپنے ماؤں سے جو یہ کام کر رہی ہیں ان سے یہ ضرور کہتا ہوں کہ جب بھی آپ واپس اپنی مٹی میں جائیں, وہاں پر اپنے محلے میں اپنے رشتہ داروں سے ملیں, اپنے لوگوں سے ملیں, تو وہاں اس چیز کا ضرور خیال کریں کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہیں, ویل چیئر کوئی بہت بڑا منصوبہ نہیں ہے, کوئی بہت بڑی کاسٹ کی چیز نہیں ہے. وہ اگر آپ کسی کو اپنے محلے میں لے کے دے دیتے ہیں تو وہ ہمیشہ آپ کا شکر گزار رہتا ہے. محترمہ آصفہ ہاشمی صاحبہ, آپ جب اپنے واپس گاؤں جاتی ہیں, شہر جاتی ہیں, محلے میں جاتی ہیں, تو وہاں کے لیے آپ کے پاس کیا پروجیکٹ ہیں؟ جی, آپ کا یہ بہت اچھا سوال ہے. یہ جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا جن خاتون کا, یہ اس چیز نے میرے پہ اتنا زیادہ اثر ڈالا تھا کہ میں یہ سوچتی تھی کہ یہ ایک خاتون نہیں ہے. اس طرح کی ہمارے ہاں پاکستان میں نے کئی خواتین دیکھی تھی جن کے پاس یہ ایک مسئلہ ہے, جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے. اور یہی والا پروجیکٹ جو ہے یہ پھر ہم لوگوں نے مردان میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شروع کیا تھا, جو کہ اپنی بھابھی اور اپنی جو میری ایک اور بہن ہے پاکستان میں ہوتی ہیں, ہم لوگوں نے مل کے اس پروجیکٹ پر کام شروع کیا ہوا ہے کہ جو بوڑھی خواتین ہیں جن کے پاس رہائش کے لیے جگہ نہیں ہے, جو ان کے گھر والے ان کو رکھ نہیں رہے ہیں, ان کو ہم اپنا ٹائم دیں اور ان کے پاس جائیں. اور اس پروجیکٹ پر ہم لوگوں نے کام شروع کیا. اس کے علاوہ کلین اینڈ گرین, یہ میرا پروجیکٹ ہے, اس کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں. جی بالکل, کلین اینڈ گرین جو پروجیکٹ ہے وہ ظاہر بہت اہمیت کا حامل ہے, پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. جب ہم یورپ کے اندر کلین اینڈ گرین دیکھتے ہیں تو ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا ملک, میرا محلہ, میرا شہر اسی طرح کلین اینڈ گرین نظر آئے. محترمہ شائلہ خان نیازی صاحبہ, آپ تو اپنے معاشرے کے اندر یہ سارا کچھ دیکھتی ہیں, مجبور لوگوں کو دیکھتی ہیں, لاچار لوگوں کو دیکھتی ہیں, تو ان کے لیے آپ پروجیکٹ بھی بناتی ہوں گی. لیکن جو ہماری بہنیں باہر ہیں اور سماجی کام, سوشل ورک کے ساتھ وابستہ ہیں, تو آپ ان سے بھی کوئی توقعات رکھتی ہیں کہ وہ میرے علاقے کا آ کے وزٹ کریں, دیکھیں کہ ہمارے لوگ کس طرح رہ رہے ہیں, اگر اسکول کی کمی ہے, بچوں میں کتابوں کی کمی ہے, یہ چیزیں اگر ان کی طرف آپ تھوڑا سا توجہ کریں, تو آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب, میری بہنیں ایک تو یہاں پہ موجود ہیں. آصفہ ماشاءاللہ, انہوں نے کووڈ کے درمیان بہت ہیلپ فل ثابت ہوئی ہیں یہ ہمارے لیے. انہوں نے وہاں سے بیٹھ کے یہ کہتی تھی کہ میری خواہش ہے کہ یہ سارا ختم اور میں باہر نکلوں. میں باہر نہیں نکل سکتی, میری مجبوری ہے, لیکن میں جتنا کر سکتی ہوں میں وہ آپ کو مطلب وہاں پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے میں انشاءاللہ کروں گی. تو انہوں نے ہماری بہت ہیلپ کی ہے راشن دینے کے سلسلے میں, جو کہ میں نے اپنے علاقے میں جا کے دیا. تو اسی طرح میری فرینڈس ہیں جو باہر رہتی ہیں, وہ ماشاءاللہ بہت کرتی ہیں. حالانکہ دیکھیں کتنے ایک پوری دنیا کے بڑے عجیب سے مسائل ہوئے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی جتنا بھی وہ کر سکے ہیں انہوں نے کیا ہے. اور باقی یہ ہے کہ نائلہ میری بہن تو میری پڑوسن نکلی, ڈیرا کی ہیں, یہ میں میاں والی کی ہوں, اور ان کو تو میرے علاقے کے حالات اور اچھے طریقے سے پتہ ہوں گے. اس کا مطلب ہمارا پروگرام آج کا فائدہ مند رہا. بہت زیادہ. بالکل جی, بالکل. تو میں نائلہ سے کہوں گی کہ جب بھی پاکستان تشریف لائیں تو ضرور آئیں. میں بلکہ اپنی ایک آرگنائزیشن اپنے پیرنٹس کے نام سے شروع کر رہی ہوں, اما ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے نام سے میں سٹارٹ کرنے لگی ہوں انشاءاللہ تعالی. تو وہ میرا ارادہ ہے کہ میں اپنے علاقے کی خواتین, کیونکہ وہاں پہ آپ یقین کریں اگر عورت کو تعلیم بھی ہے, وہ ایجوکیٹڈ بھی ہے, تو پھر بھی اس کے لیے حالات بہت خراب ہیں. تو میں اپنی دونوں بہنوں سے, آصفہ تو آلریڈی میرے ساتھ ماشاءاللہ کرتی ہیں, اور میں نائلہ بہن کو بھی کہوں گی کہ وہ جب تشریف لائیں پاکستان تو آئیں, ہم مل کے کوئی کسی نہ کسی پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں میاں والی ہو, ڈیرا ہو, آصفہ بہن واہ سے ہیں, واہ کینٹ ہو, یا کوئی بھی, ہمارا پورا پاکستان ہمارا اپنا ہے. تو وہ ظاہر ہے ہمیں تو کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ماشاءاللہ ایسے لوگوں کے ساتھ اگر آپ ہاتھ سے ہاتھ ملا لیں اور ہاتھ پکڑ لیں ایک دوسرے کا, تو میرا خیال ہے کہ پھر سوسائٹی
जो सालों में जिसने तरक्की करनी होती है वो दिनों में करती है। जी बिल्कुल, अगर इत्तेहाद, इत्तेफाक और एक दूसरे के साथ तावन का जज्बा हमारे अंदर परवान चढ़ जाए तो जो तरक्की हमने सालों में करनी होती है वो महीनों में और दिनों में हो जाती है। मैं अपनी बाहिम्मत बहनों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने नामसाज हालात के बावजूद और कोरोना जैसे बहरान के बावजूद पाकिस्तान में जो हमारे अपने लोग हैं, जो हमारे अपने हैं, हमारा अपना खून है, उनकी जो राशन के हवाले से जिस तरह मोहतरमा शहला खान नियाजी साहबा ने कहा कि बहुत सारे तावन किया, इसी तरह बहुत सारे और भी हमारे मर्द हजरात भी हैं, ख़वातीन भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जो चीमा साहब, आखिर में मैंने आपको इस वक्त इसलिए कम वक्त दिया, मैं चाहता था कि मेरी बहनें ज़्यादा गुफ्तगू कर सकें, ज़्यादा बात कर सकें। आप तो हमारे साथ रोज़ाना होते हैं, लेकिन आखिर में इनका जज्बा, इनका हौसला, इनका जो एक मोटिवेशनल एक मैंने देखा है इनके अंदर एक जज्बा, उस पर आप क्या कहेंगे? मुख्तसरन हमारा वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जी डॉक्टर साहब, मैं इन तमाम बहनों को जो है ना सलूट पेश करता हूँ और इनका काम को जो काबिल सताइश है, लायक तहसीन है और इस्तेदाद की मुस्तहिक है। लेकिन मैं इन तीनों बहनों से इस्तदा करना चाहता हूँ कि जो भी आपके प्रोजेक्ट हैं उनमें एक बच्चियों की तालीम का स्पेशली प्रोजेक्ट हमेशा शामिल किया करें, क्योंकि एक बच्ची पढ़ी लिखी होगी तो माशरा पढ़ा लिखा होगा। जब एक लड़की पढ़ी लिखी होगी तो वो सियासत में भी हिस्सा ले सकेगी, समाजी काम में भी हिस्सा ले सकेगी और अपने मजहब को भी समझ सकेगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो है ना आप ऐसे प्रोजेक्ट जरूर शुरू करें जिनमें बच्चों की तालीम जो है ना, फिर वो किसी की मोहताज नहीं रहेंगी, वो खुद रोजगार क्रिएट कर सकेंगी और खुद सरवाइव कर सकेंगी मुआशरे में। तो डॉक्टर साहब, आप सबसे आपको भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने बहुत अहम इशू पे आज प्रोग्राम किया है और इन तमाम बहनों का बहुत शुक्रिया। जी, हमारे प्रोग्राम का आज का मौजू था तारकीन वतन पाकिस्तानी ख़वातीन में फ़लाह का जज्बा और समाजी खिदमत के मंसूबे। आपने हमारा प्रोग्राम देखा, हमारी तीनों बहनों की गुफ्तगू सुनी, उनके अंदर जो इंसानी खिदमत का जज्बा है वो भी आपने देखा। अगर आप कहीं भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपके अंदर इस मंसूबों के हवाले से आप कोई भी तावन करना चाहें, मदद करना चाहें, इनकी तंजीमात भी मौजूद हैं, इनकी एसोसिएशन भी मौजूद हैं, इनकी फाउंडेशंस भी मौजूद हैं, इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। और उन इलाकों के अंदर, उन मोहल्लों के अंदर, उन शहरों के अंदर जो लाचार मजबूर इंसान हैं, ख़वातीन हैं, उनकी अगर ज़रूरियात को ये बहनें पूरी कर रही हैं तो आप भी इनके शाना बिशाना साथ चल सकते हैं। मैं अपनी तमाम बहनों, मोहतरमा शहला खान नियाजी साहिबा, मोहतरमा नाइला वसीम साहिबा और मोहतरमा आसफा हाशमी साहिबा का इंतहाई मशकूर हूँ। मौजू बहुत बड़ा है, इस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो सकती है, बहुत सारे इसके ज़ैली मौजूआत हैं जिस पर हम गुफ्तगू करें। अभी हमने ओवरऑल एक गुफ्तगू की है कि हम किस तरह काम कर रहे हैं और किस तरह कहाँ पर हम काम कर सकते हैं। जिस माशरे के अंदर रहते हैं वहाँ भी बहुत ज़रूरी है, ये भी हमारा वतन है, ये भी हमारा मुल्क है, और जब यहाँ से हम आए हैं वो तो हमारी जाय पैदाइश है, उसका हम पर ज़्यादा हक है। तो उसके लिए हम किस तरह काम करें, मैं इंशाल्लाह जल्द फिर अपनी बहनों को दावत दूंगा अपने प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ। उस वक्त तक के लिए डॉक्टर कमर फारूक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप हम सब का हामी और नासर हो।